ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الزهك فإن كثرة الزهك تميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگر جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں جس قدر حرف ہیں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانے عقیدت و محبت پیش فرما لیں. ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں اور ذرا آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، صدر مجلس تشریف فرما ہیں حضرت حافظ عبدالماجد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب قنوجی دام فیوزہم، دیگر اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں. یہ معصوم سا بچہ اور اس کے احباب تمام
जवानों की वो कमेटी जिनकी मोहब्बतें आपके दयार में हाज़री का शर्फ बख्श रही हैं, हज़रत क़ारी हम्माद साहिब जो आप ही के दयार के हैं, उनकी मोहब्बतें आप तक लेकर के आई। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाई, वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गया। अल्लाह के नबी की मोहम्मद में और मोहब्बत में गुनगुनाने वाले इस तरह मदहोश कर गए कि वक्त का अंदाजा ही न हुआ कि किस तरह और किस तरीके से गुजर गया। वो भी मोहब्बत के साथ पढ़ते रहे और आप भी मोहब्बतों में झूमते रहे। अल्लाह इन तमाम औकात को अपने वादे के मुताबिक इबादत के साथ कबूल फरमाए और अल्लाह इस वक्त को हम सब की मग़फ़िरत का दरिया बनाए। मेरे भाई, बड़ा कम वक्त इंशाअल्लाह मैं आपका लूँगा, मुख्तसर वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। इस वक्त में हालात मेरे और आपके सामने हैं। अभी हजरत मौलाना नसीम अहमद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया बड़ी दर्द भरी नसीहतें मुझे और आपको करके गए। मजीद ज़रूरत तो न थी, लेकिन चूंकि सफ़र करके आया तो इसलिए आपकी भी तमन्ना कि मैं आपसे कुछ गुजारिशात रखूं। अल्लाह के नेक बंदो, हालात हकीकत में ऐसे ही हैं। आप जरा पूरी दुनिया पर ताइराना नजर डालें। पूरी दुनिया आमतौर से और वतन अजीज खास तौर से इस वक्त में उम्मत मुस्लिमा परेशानी के आलम में है, मुसीबतों में घिरी हुई है। मुसीबतों ने चारों तरफ से जकड़ लिया है। मुझे और आपको अगरचे उसका अंदाजा नहीं है, मैं और आप बिल्कुल बेखबर हैं और अपनी दुनिया में मदमस्त मगन है। आने वाले तूफान का मुझे और आपको जरा भी अंदाजा न अपने अमल के एतबार से है, न अपनी जिंदगी के एतबार से है, न अपने आप को बदलने के एतबार से है। हम इसी तरीके से हाँ इस रो में बहते हुए जा रहे हैं। हमें जरा भी ख्याल नहीं कि बातिल अपनी पूरी तैयारियों के साथ मेरे और आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। वो एक प्लेटफार्म पर जमा हो चुका है। उसने आपस की नफरतों को खत्म कर दिया है। उसने आपस की नाचाकियों को दूर कर दिया है। उसने जो उसका मिजाज भी न चाहता था, उन मिजाज के बरखिलाफ वो एक प्लेटफार्म पर आ चुका है। हालांकि उनकी नफरतें कुरान मुक़द्दस ने बयान की। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतुल यहूद। और अल्लाह के नेक बंदो, इनकी नफरतें कुरान मुक़द्दस ने बयान की, लेकिन फिर भी आज आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम अल्लाह को न मानने वाले एक प्लेटफार्म पर जमा हो गए। हजारों खुदाओं को मानने वाले, हजारों बुतों की परस्तिश करने वाले, हजारों माबूदों के सामने अपने सरों को झुकाने वाले एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं। आने का मकसद क्या है? उम्मत मोहम्मदिया को हाँ सफाए हस्ती से मिटाना है। उम्मत मोहम्मदिया की इस जमीन पर कोई जगह नहीं है, इस जमीन में उनका कोई हिस्सा नहीं है। ये वो मशवरा कर चुके हैं, ये वो अपने लिए एक मैदान तैयार कर चुके हैं। लेकिन मेरे जवान, तुझे इस चीज की खबर नहीं है। तू अभी अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ है। तुझे नसीहत करने वाले समझ नहीं आते, तुझे उलमा की जमात पसंद नहीं है, तुझे दावत व तबलीग का साथी पसंद नहीं है, तुझे खानकाहों के बुजुर्ग अच्छे नहीं लगते, तुझे अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर चलना और चलने वाले दोनों ही पसंद नहीं है। ए अल्लाह के नेक बंदे, तू अभी बिल्कुल बेखबर है। तू इस दुनिया की रानाइयों में इतना मदमस्त मगन हो गया है कि तुझे हालात का अंदाजा नहीं। जरा गौर कर और अपने सानुए तलम्मुस तय कर और अपने उलमा के पास आकर के
بیٹھ جا، اپنے دعوت کے ساتھیوں میں ذرا سا وقت گزارنے کی کوشش کر، اپنے خانقاہ کے بزرگوں کے بیچ میں ذرا سا اپنا وقت گزارنے کی کوشش کر، تو تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ طوفان کتنی تیزی کے ساتھ تیری طرف چل کر کے آ رہا ہے۔ تجھے اندازہ ہو جائے گا تیرے خلاف سازشیں آسمانوں اور زمینوں میں کتنی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، لیکن تجھے اندازہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ جو تو تمنائیں کر کے بیٹھا ہے، یہ جو تو بھروسے کر کے بیٹھا ہے کہ حکومتیں بدل جائیں گی تو حالات صحیح ہوں گے، حکومتیں تبدیل ہو جائیں گی، حالات صحیح ہوں گے، اے اللہ کے نیک بندے، تو بے وقوفوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، صرف ایک راستہ میرے اور آپ کے پاس باقی ہے، وہ ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ۔ یہ تجھے کسی نے بہکا دیا ہے، یہ تجھے کسی نے خامہ خیالی کے اندر رکھا ہے کہ حالات بدل جائیں گے۔ او اللہ کے نیک بندے، اگر حالات اسی طریقے سے بدلتے تو ان آنسوؤں کی ضرورت نہ پڑتی، ہاں ان آنسوؤں کو بھگونے کی اور اپنے چہرے کو آنسوؤں سے نچھاور کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، ہاں ان علماء کو اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت نہ پڑتی، ان دعوت کے ساتھیوں کو ان کی قربانیوں کے ساتھ چلنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ او اللہ کے نیک بندے، یہ تیری بات کس دن اور کس وقت میں سمجھ آئے گی؟ صرف تیرے پاس ایک راستہ باقی ہے، صرف تیرے پاس ایک راستہ باقی ہے، وہ راستہ ہے کہ تو کسی بھی طریقے سے اپنے رب کو راضی کر لے، کسی بھی طریقے سے اپنے رب کو منا لے۔ ہاں اگر میرا رب راضی ہو گیا، رب کعبہ کی قسم حالات بدل سکتے ہیں، ورنہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ حالات چاروں طرف سے تجھے گھیر چکے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے، میں اور آپ ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کیسے ناراض کر بیٹھے اپنے رب کو، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، آپ کو پریشانیوں نے گھیرا۔ آپ اگر چاہتے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے، آپ اگر چاہتے تو اپنے رب سے درخواست کر لیتے، تمام حالات صحیح ہو جاتے، تمام حالات درست ہو جاتے، باطل اسی وقت میں ملیاں میٹ ہو جاتا۔ ہاں، نہ بدر کی ضرورت پڑتی، نہ خندق کی ضرورت پڑتی، نہ خیبر کی ضرورت پڑتی۔ اے اللہ کے نیک بندے، نہ میرے اور آپ کے آقا کو لہو لہان ہونے کی ضرورت پڑتی، نہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھانے کی ضرورت پڑتی، نہ میرے اور آپ کے آقا کو بے ہوش ہو کر کے زمین پر گرنے کی ضرورت پڑتی، ہاں نہ اپنوں کی عیاریوں کی ضرورت ہوتی، بلکہ میرے اور آپ کے آقا تو ہاتھ اٹھاتے اور اپنے رب سے درخواست کر لیتے، حالانکہ رب کی طرف سے کئی مرتبہ پیغام آیا تھا، اے محمد عربی کیوں بددعا نہیں کرتے، اے محمد عربی کیوں ان کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کرتے۔ اے اللہ کے نیک بندو، فرشتہ بھی اتر کر کے آیا تھا، لیکن کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، اگر یہ نہیں سمجھے تو ان کی نسلیں سمجھیں گی۔ اور جب طائف کی گلیوں میں بے ہوش ہو کر کے گرے تھے تو کیا زبان سے نکلا تھا، اے میرے اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو پہلے آپ کو راضی کرنا ضروری ہے، تب میں کوئی آگے قدم بڑھاؤں گا۔ کیا کوئی اس طرح کے اقدام میں اور آپ بھی کرتے ہیں؟ آج میں اور آپ حالات سے بالکل باخبر ہیں، لیکن کوئی میں اور آپ اللہ کی طرف چلتے ہیں، اپنے رب کی طرف چلتے ہیں، حالانکہ محمد عربی کیا سبق دے کر کے جا رہے ہیں؟ ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے، اگر تیز ہوائیں بھی چل پڑتی آپ مسجد کا رخ کیا کرتے، آپ اپنے صحابہ کو اپنے قریب لے کر کے آ جایا کرتے، آپ باجماعت نماز ادا کرتے، اگر بارشیں رک جاتی ہاں آپ نماز استسقاء کا انتظام کرتے، اگر دشمن سر پر مسلط ہو جاتا آپ صلاۃ الخوف ادا کرتے، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے طریقے اور سلیقے امت کو سمجھا رہے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر میرے آقا چاہتے تو ایک درخواست کر سکتے تھے، لیکن کیوں مسجدوں کا
کا رخ کیا، کیوں صحابہ کو جمع کیا، کیوں تمام حسن تدبیر اختیار کی، کیوں اپنے رب کو منانے کی کوشش کی، کیوں آنسو بہائے، کیوں رو کر کے اللہ کے نبی اس زمین سے چلتے چلے گئے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اشارہ اس طرف تھا کہ اگر اس طرح کے میری امت پر حالات آ جائیں تو سب سے حسین راستہ وہی ہوگا کہ تم سب دوڑ کر کے اللہ کی طرف آنا اور اپنے رب کو منا لینا۔ جس دن رب مان جائے گا اس دن حالات صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن آج میرے اور آپ کے پاس وقت کہاں؟ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا کبھی کبھی اپنے صحابہ کو جمع فرماتے، کبھی کبھی میرے اور آپ کے آقا اپنے صحابہ کو اکٹھا فرما کر کے نصیحتیں بھی فرماتے تھے۔ ہاں، آپ لکھ کر کے نہیں بلکہ صحابہ کے مجمع کو نصیحتیں کرتے۔ انہی نصیحتوں کے تعلق سے میں نے خطبہ کریمہ کے اندر ایک حدیث مبارکہ پڑھی، انشاءاللہ مکمل گفتگو کر کے اور مختصر گفتگو کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ او اللہ کے نیک بندو، ہاں آج ہر مسلمان بے چینی کے عالم میں ہے، آج ہر مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے۔ یاد رکھنا، باطل کی وجہ سے پریشان اتنا نہیں ہے جتنا اپنی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہے، جتنا اپنی غلطیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ ارے باطل کا پریشان کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک باطل پریشان کرتا آیا ہے۔ حضرت نوح کو پریشان کیا گیا، حضرت لوط کو پریشان کیا گیا، حضرت ابراہیم و اسحاق کو پریشان کیا گیا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو پریشان کیا گیا، پھر آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کو کتنا پریشان کیا گیا۔ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، یہ کسی مومن سے، یہ کسی مطالعہ کرنے والے، یہ سیرت کی باتیں سننے والوں سے ڈھکا چھپا نہیں، بلکہ کتنا پریشان کیا گیا یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کتنا باطل نے پریشان کیا۔ یہ باطل کا پریشان کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب تک آپ اس زمین پر رہیں گے، جب تک آپ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے، جب تک آپ اپنے نبی کے نقش قدم پر مٹنے کی باتیں کرتے رہیں گے، یاد رکھنا رب کعبہ کی قسم یہ باطل تمہیں پریشان کرتا رہے گا۔ یہ باطل کا پریشان کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اصل غم کی چیز، اصل کڑھن کی چیز، اصل فکر کی چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اپنی بھی خبر نہیں ہے، نہ اپنے گناہوں کی خبر ہے، نہ اپنی غلطیوں کی خبر ہے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا نصیحت فرما رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی گورنمنٹ کا رول نہیں ہے، کوئی کسی طاقت کا رول اس کو پریشان کرنے کا نہیں ہے۔ یہ جتنا جلدی ہو سکے میں اور آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ میں اور آپ اپنی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آج امت مسلمہ کا ہر بھائی، آج امت مسلمہ کی ہر بہن، آج ہر جوان پریشانی اور بے چینی کے عالم میں ہے۔ اس بے چینی کے عالم کے لیے مجھے اللہ کے نبی کی وہ 5 نصیحتیں یاد آ گئی کہ جن کو حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہے ہیں۔ آپ صحابہ کے مجمع میں ہیں، ذرا سنو اللہ کے نیک بندو، بڑی کام کی نصیحتیں۔ زبان میری ہے لیکن کلام میرے اور آپ کے آقا کا ہے، نصیحتیں میرے اور آپ کے محبوب کی ہیں۔ اگر وقت ہے تو ذرا سنتا چلا جا۔ 5 نصیحتیں فرمائی تھی۔ کون ہے جو مجھ سے 5 نصیحتیں حاصل کرے؟ صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ تڑپ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آقا وہ نصیحتیں مجھے کیجئے، آقا وہ نصیحتیں میں یاد کروں گا، آقا وہ نصیحتیں میں اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر کے عمل بھی کروں گا، آقا ان نصیحتوں کو میں دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پھر میرے آقا نے وہ 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ ہاں علماء اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آقا کی ان 5 نصیحتوں پر عمل کر لے تو یہ اس کی زندگی بڑی سکون والی ہو جائے۔ ذرا سن میرے جوان، ذرا سنو اللہ کے نیک بندے۔ پہلی نصیحت کیا فرمائی تھی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی نے؟ اتق المحارم وتکن اعبد الناس۔ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو،
عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہو، اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام عابدوں میں لکھوانا چاہتے ہو، ارے ذرا سنو، کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں کپڑوں پر محنت ہو رہی ہے، کہاں اپنے آپ کو اچھا بنانے پر محنت ہو رہی ہے، کہاں بدن پر خوشبوئیں ملی جا رہی ہے، کہاں ظاہر پر محنت ہو رہی ہے، کہاں یہ فکر ہو رہی ہے کہ میری پیشانی پر نماز کا نشان ہو جائے، کہاں فکر ہو رہی ہے؟ اے اللہ کے نیک بندو ذرا سنو کیا فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے اللہ کے نیک بندے، حرام کاموں کو چھوڑ دے تو اس زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تہجد کی اضافے کر لیے جائیں، اشراق اور اوابین میں محنت کی جائے، حج اور عمرے پر بڑا پیسہ خرچ کیا جائے، نہ اللہ کے نیک بندو، سب سے پہلی بنیادی نصیحت میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، حرام کاموں کو چھوڑنے والا ہو جا، گناہوں سے دور ہو جا، غلطیوں سے دور ہو جا، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفرت کرنے والا ہو جا۔ جس گناہ کو قرآن نے گناہ کہہ دیا ہے، ہاں اس گناہ کو چھوڑ دے، جو حدیث میں کہہ دیا چھوڑ دے، جو علماء کی زبان پر آ گیا چھوڑ دے، جو تیرے دل نے برا کہہ دیا چھوڑ دے، تو اس زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ اے اللہ کے نیک بندے، ہاں آج عبادتیں کرنا آسان ہے، لیکن حرام کام چھوڑنا آسان نہیں ہے، حرام کاموں سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ تو عبادت کرتی ہوئی تو نظر آتی ہے، لیکن حرام کو چھوڑتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ارے ارے اللہ کے نیک بندے، مجھے مختصر سے وقت میں بتا دے کہ کون سا ایسا حرام گناہ ہے جو آج امت مسلمہ نہیں کر رہی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا امت مسلمہ نماز کو ترک کرنے والی نہیں ہو گئی؟ کیا مجھے بتا تو صحیح کہ داڑھیوں کی کٹانے والی نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ ماں باپ کی ناقدری نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ علماء کی ناقدری نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ نشے کی عادی نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ جوئے اور سٹے کی عادی نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ سود اور پیاز کی عادی نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ جھوٹ کی عادی نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ زنا کی عادی نہیں ہو گئی؟ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے بتا تو صحیح کہ چوری اور ڈکیتی تیرا مشغلہ نہیں بن گیا؟ کیا زمینوں پر قبضے کرنا کیا تیرا کاروبار نہیں بن گیا؟ کیا رشوتیں کھانا تیرا کاروبار نہیں بن گیا؟ کیا مخبری کرنا تیرا مشغلہ نہیں بن گیا؟ مجھے بتا تو صحیح، دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچا کر کے اس کے حقوق کو دبانا کیا تیرا مشغلہ نہیں بن گیا؟ کیا میوزک تیرے لیے قرآن سے اچھا نہیں ہے؟ کیا بتاتا کیوں نہیں؟ کیا گانے سننا نعتوں سے تجھے اچھا نہیں لگتا؟ شعروں سے تجھے اچھا نہیں لگتا؟ اور مجھے بتا تو صحیح اللہ کے نیک بندے، کون سا ایسا حرام گناہ ہے جو آج امت مسلمہ نہیں کر رہی ہے؟ اس لیے کمال عبادت میں نہیں، کمال حرام کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ بعض کو دیکھا نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن حرام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، بعض کو دیکھا کہ حاجی نمازی حضرت جی بنے ہوئے لیکن حقوق کی حق تلفی میں کوئی کمی نہیں ہے، بہنوں کے حقوق دبانے میں، بھائیوں کے حقوق دبانے میں، پڑوسیوں کے حقوق دبانے میں، رشتہ داروں کے حقوق دبانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، حالانکہ میرے اور آپ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دے تو اس زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ اے جوان، یہ گناہ تو وہ ہیں کہ جن کو تو بھی
گناہ سمجھتا ہے۔ آج تو گناہوں کے نئے طریقے تو نے اپنا لیے ہیں۔ آج رات کے اندھیرے میں تو موبائل کو لے کر کے پڑھتا ہے۔ نے موبائل کے استعمال کو کبھی دیکھا ہے؟ تیرا موبائل کا استعمال کیسا ہے؟ کیا اس موبائل کے استعمال کو کیا تو اپنے ماں باپ کے سامنے کر سکتا ہے؟ کیا وہی استعمال تو اپنی بہنوں کے سامنے اس موبائل کا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو تجھے خیال کیوں نہیں آتا تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے پالنے والا تجھے دیکھ رہا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں چلا گیا، میں نے کمرے کی کنڈی کو لگا لیا،